बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप लोग। अज़ीज़ तलबा, जब भी आप अपने चैनल पर उर्दू का लेक्चर सुने तो सबसे पहले अपने पास अपनी दरसी किताब और पेंसिल ज़रूर रखा करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं, सुन रहे होते हैं, मुश्किल अल्फाज के मायने साथ साथ लिखें तो आपके सीखने के अमल में बेहतरी आती है। प्यारे तलबा व तालिबात, आज हम सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। सबक नंबर 2 भी एक नज़म ही है, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे तलबा, इस नज़म के तदरीसी मकासद देखेंगे। इस नज़म का पहला तदरीसी मकसद है कि तलबा व तालिबात नात की सिंफ से वाकिफ़ हो सकें। तो सिंफ हम जैसा कि पहले भी पढ़ चुके हैं, किस्म को कहते हैं। किस्म में शायरी की इक़साम में कौन कौन सी किस्में हैं? नात, हम, गज़ल, इसी तरह मरसिया, कसीदा वग़ैरह। प्यारे तलबा, इसका दूसरा मकसद है इंसानियत पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात जान सकें। जैसा कि प्यारे तलबा आप जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, वो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और उनके हम पर बेशुमार एहसानात हैं। उन्होंने हमें अच्छाई और बुराई में फ़र्क बताया और सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दी। तीसरा मकसद है नात के अदब व एहतराम के तकाज़े समझ सकें। प्यारे तलबा, जब किसी बड़ी शख्सियत का ज़िक्र आता है तो हम मुअद्दब हो जाते हैं। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की अजीम तरीन हस्ती हैं। जब उनका ज़िक्र आए तो हमें बहुत ज़्यादा एहतराम और अदब के साथ उनका ज़िक्र करना चाहिए। और प्यारे तलबा, ये भी याद रखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब भी लिया जाए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कहें। इसी तरह नात, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में कही गई नज़म है, इसलिए इसे पढ़ते हुए या इसे सुनते हुए भी अदब को मलहूज़ ख़ातिर रखें। अगला मकसद है शेर फहमी का सलीका सीख सकें। शेर फहमी से मुराद शेरों को समझना है, क्योंकि अशार जो हैं ये नसर से थोड़ा हट कर होते हैं और बाज़ औक़ात इनमें मजाजी माने भी होते हैं, इसलिए इनको समझना सीखना तलबा के लिए बहुत ज़रूरी है। अगला मकसद है काफ़िया और रदीफ़ की शनाख्त कर सकें। काफ़िया क्या है? रदीफ़ से पहले आने वाले हम आवाज़ अल्फाज। तो अब आप कहेंगे कि रदीफ़ क्या है? ये शेरी इस्तिलाहात हैं काफ़िया और रदीफ़। तो इसमें रदीफ़ ऐसा लफ्ज़ है जो हम काफ़िया अल्फाज के बाद शेर के आखिर में बार बार आता है। प्यारे तलबा, यहाँ पर कुछ ख़ास अल्फाज दिए गए हैं, जैसे उक़बा। उक़बा का मतलब है आखिरत, बज़्म जहाँ, दुनिया की महफ़िल, शम्अ हिदायत, हिदायत की रोशनी या हिदायत का दिया। तो प्यारे तलबा, ये जो लफ्ज़ है शम्अ हिदायत, तो इस आइन के नीचे जो ज़ेर है ये ज़ेर इज़ाफ़त की ज़ेर है। जब दो अल्फाज मिलकर एक लफ्ज़ बनाते हैं उसे मुरक्कब कहते हैं। तो ये मुरक्कबात जो हैं कुछ उर्दू में होते हैं, कुछ फ़ारसी के मुरक्कबात होते हैं। जैसा कि ये ज़ेर के साथ आया हमारे पास मुरक्कब इज़ाफ़ी, तो ये मुरक्कब इज़ाफ़ी फ़ारसी में है। अगर हम इसे इसके मायने में लेते हैं, जैसे कि हिदायत की रोशनी, तो यहाँ पर का की के का इजाफ़ा हो रहा है। हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो का की के आता है, तो ये उर्दू मुरक्कब इज़ाफ़ी है। गाफिल यानी गाफिल कहते हैं ऐसे शख्स को जो सोया हुआ, गफलत में पड़ा हुआ हो, जिसे अपने नफ़े नुकसान का अंदाज़ा ना हो। तौहीद का मतलब है अल्लाह ताला को एक मानना। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं तौहीद हमारे ईमान का हिस्सा है। जब तक हम अल्लाह ताला को एक नहीं मानते, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। प्यारे तलबा, इस नज़म का पहला शेर है, नात उस नबी की जिसने पैगाम हक़ सुनाया, इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया। तो शायर इस शेर में
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیونکہ نعت کا مطلب ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہے، تو شاعر کہتے ہیں کہ میں اس نبی کی تعریف بیان کر رہا ہوں جس نے پیغام حق یعنی اللہ تعالیٰ کا سچا اور ابدی پیغام سنایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا، یعنی انسان کو انسانیت کے احترام، اس کے رتبے اور اس کے ساتھ برتاؤ اس کے بارے میں آگاہ کیا۔ پیارے طلباء، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل عرب میں انسانوں کی کوئی وقت نہیں تھی، ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کر دیا جاتا تھا اور دشمنیاں نسلوں تک چلتی تھیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو بتایا کہ ایک انسان کی جان لینا ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کی جان لینا۔ تو ایسے میں جو عرب کے لوگ تھے انہیں ایک دوسرے کے ادب و احترام کا پتہ چلا، تو انسان کو یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ وہ اشرف المخلوقات ہے اور تمام مخلوقات سے افضل اور قابل احترام ہے۔ تو اس طرح لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے انسانیت کے رتبہ سے آشنا ہوئے اور لوگوں میں احترام انسانیت اور محبت کے جذبات پروان چڑھے۔ اگلا شعر ہے، دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، عقبا ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا مقصد انسانیت کو اللہ تعالیٰ کے سچے پیغام کی تعلیم دینا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ نے انسانوں پر بہت بڑا احسان کیا، انہیں سکھایا کہ وہ دنیا میں کس طرح سے بہتر زندگی گزار کر اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں دنیا کے زندگی کے تمام معاملات کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہ صرف ان لوگوں کے لیے تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات رہتی دنیا تک کے لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس وقت کے لوگ جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، آپ نے انہیں زندگی گزارنے کے بہترین اصول سکھائے۔ وہ لوگ جو معاشرے کے بدترین لوگ تھے، جو لوگوں پر ظلم ڈھاتے تھے، وہ دنیا کے مہذب ترین لوگ بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے، کھانے پینے، غرض یہ کہ دنیاوی لحاظ سے ہر کام کرنے کے طریقے سمجھائے، اور نہ صرف دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے بلکہ انہیں یہ بھی بتایا کہ ان کی آخرت یعنی عقبہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق بتائے جن کے ذریعے وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایسی تعلیمات دیں جو تمام انسانوں کے لیے رہتی دنیا تک ابدی اور دائمی نجات کا ذریعہ ہے۔ تو ان تعلیمات پر عمل کر کے معاشرہ احترام انسانیت، خلوص اور محبت کا گہوارہ بن سکتا ہے اور ہماری دنیا و آخرت بہتر ہو سکتی ہے۔ تیسرا شعر ہے، نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا۔ تو پیارے بچوں، نور سے نور کا مطلب یہ ہے روشنی، ہدایت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا وہ ایک ہدایت اور روشنی ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے دلوں اور دماغوں کو روشن کرتی رہے گی۔ تو پیارے بچوں، یہ نور جو ہے، یہ ہدایت اور روشنی اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے پیدا کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید لوح محفوظ میں بہت پہلے سے موجود تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ انبیاء کے خاتم ہیں اور آپ تمام انبیاء کے بعد تشریف لائے، اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی محفل میں سب سے آخر میں آئے، لیکن آپ کا جو نور ہے، آپ کی جو ہدایت ہے، آپ کی جو روشنی ہے، وہ بہت پہلے سے پیدا کر دی گئی تھی۔ اگلا شعر ہے، ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے، جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو ہدایت کی تعلیمات دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمع ہدایت جلائی، یعنی
ہدایت کی روشنی پھیلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا سچا اور ابدی پیغام دے کر لوگوں کو اندھیروں سے نکالا، اور شاید کہتے ہیں جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا، یعنی سیدھے راستے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کی رہنمائی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور دور تک اسلام کی تبلیغ کے لیے جاتے تھے۔ اگلا شعر ہے: ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ اس شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ ساری کی ساری انسانیت کے لیے سراپا رحمت و ہدایت ہیں۔ آپ نے زندگی کے تمام معاملات میں انسانیت کی رہنمائی کی۔ جیسا محنت کی بات کی ہے شاعر نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر محنت کا راز بتایا، محنت کرنے کا حکم دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی محنت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کو جو بھی کام کرنے کا حکم دیتے اس پر عمل کر کے خود دکھاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کی عظیم مثال غزوہ خندق کے موقع پر دی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی خندق کھود رہے تھے۔ جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو غفلت سے جگایا جنہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، وہ اپنی اچھائی اور برائی سے بالکل غافل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تعلیمات دے کر بہترین انسان بنا دیا اور ایک عظیم تہذیب وجود میں آئی۔ اگلا شعر ہے: شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ یعنی دنیا میں کفر و شر بہت زیادہ پھیل گیا تھا، اس طرح تھا کہ کفر و شر، وہ دنیا میں جو ہم کفر و شر کے کام کرتے ہیں، تو اس کو شعلے بھڑکنا کیوں کہا ہے شاعر نے؟ ایسا ہے کہ یہ جو اعمال ہیں یہ ہمارے لیے جہنم کی آگ بھڑکا رہے ہوتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ دنیا میں کفر و شر اتنا زیادہ پھیل چکا تھا کہ اس کے شعلے بھڑک رہے تھے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل اہل عرب کفر و شرک میں مبتلا تھے، لوگ ایک اللہ کو بھلا چکے تھے، شرک اور بت پرستی جیسی برائیوں میں مبتلا تھے۔ کعبہ جو خالص اللہ کا گھر تھا، اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، وہ بھی بت پرستی کا مرکز تھا۔ تو ایسے میں لوگ توحید کو تو بالکل فراموش کر بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں توحید سے روشناس کیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق و مالک ہے، ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر و شر میں مبتلا لوگوں کو سیدھے راستے پر چلا کر جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے۔ پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں شاعر کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پوری دنیا میں پھیل گئیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل جو دنیا کفر و شرک میں مبتلا تھی، بت پرستی میں مبتلا تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت عقیدہ توحید سے روشناس ہوئی، یعنی ہر سو توحید پھیل گئی، توحید کی کرنیں پھیل گئیں، توحید کی شعائیں پھیل گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت لوگ اپنے خالق و مالک کو پہچاننے لگے اور اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ اس کا مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اسلام کا بول بالا ہوا، اسلام بہت دور دور تک پھیل گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت، آپ کی محنت کی بدولت ہی تھا کہ اس مشرق و مغرب اسلام کی روشنی سے منور ہو گئے۔ اس نظم کا آخری شعر ہے: بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ یہاں شاعر نے اپنا تخلص بیان کیا ہے۔ محشر، تخلص کیا ہوتا ہے؟ وہ نام، وہ مختصر نام جو شاعر اپنے نام کی جگہ اشعار میں استعمال کرتے ہیں۔ عموماً یہ شعر غزل یا نظم کے آخری شعر میں پایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر تخلص استعمال ہوا ہے، یہ اس میں علم کی اقسام میں سے ہے اور
شاعر نے اس میں کہا ہے کہ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، وہ کہہ رہے ہیں محشر کہ دنیا اپنے رب کو بھول چکی تھی، اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں تھی لوگوں کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی آخر الزماں اس دنیا میں تشریف لائے اور ان ڈوبے ہوئے، غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی، نکالا۔ وہ اپنے خالق و مالک کو بھول چکے تھے، وہ لوگ بالکل غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ کی تعلیمات سے انہیں پروردگار دو عالم کی پہچان ہوئی۔ انہوں نے خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سر جھکا دیا اور کئی خود ساختہ خداؤں کو چھوڑ کر اپنی خواہشات، حاجات اللہ کے سامنے پیش کی۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک مان لیتا ہے تو وہ کسی سے نہیں مانگتا، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتا، کسی کے سامنے سوال نہیں کرتا، کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لوگوں کو بہت سے خداؤں کے آگے جھکنے سے بچایا اور ایک رب کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا۔ عقیدہ توحید کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو ایک مرکز پر جمع کیا۔ آپ نے شرک میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو وحدانیت کا درس دیا۔ اس طرح وہ لوگ جو بہت سے خداؤں کی غلامی میں مبتلا تھے، ایک اللہ کے سامنے جھک گئے اور سرخرو ہو گئے۔ تو بچوں، اس نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر محشر رسول نگری ہیں۔ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس تشریح کو سن کر اور الفاظ کو سمجھ کر پڑھنے میں بہت آسانی ہوئی ہوگی، اور یقیناً اگلے اسباق کے لیکچر کے دوران بھی آپ اپنی کتاب اور پینسل ساتھ رکھیں گے تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سیکھنے کا موقع ملے۔ تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔